अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर नकवी आयरन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, इफ्तिखार इफ़ी, मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये कहा था, व्लॉग में कहा था कि इनकी बहुत से शोबे में खिदमात हैं, इनकी बहुत सलाहियतें हैं, और इन्हीं ने जो कुछ भी हासिल किया, जितनी शोहरत, जितना नाम, जितनी इज़्ज़त कमाई, वो जद्दोजहद से का है। मेहनती आदमी, कहते हैं ना, मेहनत कश जो है वो अल्लाह का दोस्त है, हबीब है। तो उस हवाले से भी हम प्यार करते हैं इसे। छोटा भाई होना अपनी जगह, वो एक अलग बात है। पुरानी मिसालें दी कि सग बाशत बरादर खुर्द ना बाशत, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब पढ़ा लिखा ज़माना है। ठीक है, पुरानी बातें थी। ये छोटा भाई है, और छोटा भाई होने पर उससे फ़ख्र है और मुझे फ़ख्र है कि मैं इसका बड़ा हूँ, बुज़ुर्ग हूँ। इफ्तिखार इफ़ी ने ड्रामों में काम किया तो बड़े छोटे छोटे रोल से किया, लेकिन सिफारिश कराने जब अफशाक अहमद साहब के पास गए तो उन्हीं के होके रह गए, बल्कि उनसे मुतासिर हुए। तो उससे क्या हुआ, उससे दीन और दुनिया दोनों ही ने मिल गई। आजकल एक सीरियल चल रहा था, ड्रामा सीरियल, तो उसमें ये इतने मशहूर हुए कि दोस्तों ने मुझे कहा कि इफ्तिखार इफ़ी तो बहुत मशहूर हो गया। तो मैंने भी रब्ता किया इनसे कि जनाब आप बहुत मशहूर हो गए, हमारे आईएनएन के प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए, उनकी मेहरबानी, ये तशरीफ़ ले आए। जी इफ्तिखार इफ़ी साहब, ये जो शोहरत अब मिली आपको, जिसकी जद्दोजहद आपने 94 से शुरू की थी, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मैं जी अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और उन लोगों का जो मोहब्बत करते हैं, और आपका भी, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी बुला के दोबारा बुलाया। देखें, हज़रत अली का फरमान है, इज़्ज़त दौलत शोहरत पैसा आने के बाद इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ताकत जब मिलती है उसे इक़्तिदार की, पहचाना जाता है कि उसकी गर्दन में वो कलफ लगा कि नहीं लगा, सरिया आया कि नहीं आया। सर में बस उसी कमज़ोर लम्हे से भागता फिर रहा हूँ, और आज वाकई समझ आती है मुझे। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीलॉग बनाया, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। हुआ यूँ था कि मैं रोज़ रात को, जब ये कमाली हिट हुआ, तो मैं रोज़ रात को 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे लाहौर की सड़कों पे शाम को निकल जाया करता था गाड़ी लेके। कभी लक्ष्मी चौक, कभी अनारकली, कभी जैन मंदिर, कभी कहीं, कभी शादरा। तो मेरी बेगम ने मुझे एक दिन पूछा, उन्होंने कहा ये जब से कमाली हिट हुआ है, महीना 1.5 महीना हो गया, मैं देख रही हूँ अब रोज़ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं कहा मैं लाहौर की सड़कों पे जाता हूँ सेल्फियाँ बनवाने। ऐसा? उसने कहा आपको सेल्फियाँ बनवाने का इतना शौक है? मैं कहा नहीं यार। दरअसल बेगम जब कमाली उनको किसी थड़े पे, किसी कुर्सी पे, किसी चौराहे पे बैठा नजर आता है, उनको अपना लगता है, अपना नजर आता वो है। भाग के जो आते हैं, उनके चेहरे के तासुरात जब हम देखते हैं ना, वो कमाली साहब, सर मुखिल हो सकता हूँ सर, मैं उसका एक डायलॉग जो है, मैं मुखिल हो सकता, वो जो उनके चेहरे पे तकरीबन 1 मिनट की, आधे मिनट की, 1.5 मिनट की जो खुशी आती है, वो खुशी बांटने जाता मैं वो खुशी बांटने जाता हूँ, क्योंकि मैं उनके गम नहीं बांट सकता। बिल्कुल सही। मैं उनको रोजाना रोटी नहीं खिला सकता, मैं उनकी बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए नहीं दे सकता। जी बिल्कुल सही। लेकिन कमाली ये काम कर सकता है कि ओए इफ्तिखार भी, सर आप मेरी बात समझ रहे? जी जी बिल्कुल। मैं वो लम्हा, वो 1 मिनट देने के लिए जाता हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी बीवी मुझे कहती तेरे ना गल नहीं हो सकती। गल बड़ी औखी है कि जे बंदे नूं इज्जत मिली होए, शोहरत मिली होए, तो ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, घर का जी समझते हैं। हाँ घर का जी समझते हैं। अब जैसे ये इफ़ी जो है, इफ़ी जब जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनको ये समझ आई कि मुझे लोगों में घुल मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं समझ आई थी। ये जब हमारे पे भी ये वक्त आया था तो हमें ये समझ नहीं थी उस वक्त। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नई नस्ल को ये समझ आ गई है कि अगर इज़्ज़त दौलत शोहरत मिली तो इसको शेयर किया जाए, और जिस अंदाज में भी शेयर कर सकते हैं वो शेयर उस अंदाज में कर रहे हैं। और ये लोगों का हक़ है, चाहने वालों का, परिस्तारों का हक़ है जो ये हक़ ये बांट रहे हैं। कमाली में कर क्या बैठे आप? कवाली सर, दरअसल मुझे पहले रमज़ान में ऑफ़र आई थी, जब ये प्ले शुरू हो रहा था, रिकॉर्डिंग पे जा रहा था परीज़ाद। उन दिनों मैं तुर्की के दौरे से आया था, और मैं कुछ लिख रहा था तुर्की के हवाले से, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने उनसे कहा जी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 10-15 साल में स्क्रिप्ट राइटिंग ज़्यादा की, जी 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 एक्टिंग बहुत कम की। जी जी। तो जब सितंबर में मुझे दोबारा कॉल आई, उनके जीएम प्रोडक्शन है जावेद अमान की, जी
تو مجھے ایک تو اخلاقی دباؤ بھی محسوس ہوا, دوسرا میں نے سوچا کہ یار پیسے آن کے بچے پالنے نے بھائی. پھر تیسری بات یہ تھی کہ یار ہم ٹی وی پہ چل رہا ہے, تو میں نے دیکھا نہیں تھا, میں نے کہا اچھا ہی ہوگا, اور ہم ٹی وی کے اوپر جب آپ کام کرتے تو شہرت تو ملتی ہے, خاص طور پر ڈراموں کے حوالے سے بہت اچھا پروڈکشن. پھر میں نے سلطانہ آپا نے ڈراموں کے حوالے سے اسے بہت مضبوط اور مستحکم کر دیا. بہت 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 ہماری روایات کی امین ہے وہ ہم ٹی وی. تو جب کرنے کے لیے چلا گیا, میں انہوں نے پنڈی بلایا, میں گیا, سارے دن شوٹ کرتا ہے, چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا, بڑی اچھی ٹیم, شہزاد کشمیری ڈائریکٹر سے ملا, ہاشم ندیم سے جو رائٹر ہیں وہ آئے ہوئے تھے سیٹ پہ, انہوں نے اس رات میرا ڈنر بھی کیا, اور احمد علی اکبر سے ملا, پریزاد سے, از ویری نائس, ہی از ویری پرومسنگ. تو رات کو جب ہم پہنچے گیسٹ ہاؤس میں, تو میرے بیٹے نے کہا بابا جی یہ ڈرامہ بڑا ہٹ ہے. میں کہا اچھا, کہتا دیکھیں. تو میں نے پھر یوٹیوب پہ 5 ایپیسوڈ دیکھے, میں کوئی ایسے ڈرامہ ہٹ ہے تو ملینز میں دیکھا جا رہا ہے. تو مجھے پہلے دن پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک ہٹ ڈرامے کا حصہ بن گیا. پھر جب میں نے پہلے دن رول پڑھا, مجھے کیونکہ انڈیپینڈنٹ رول کرتا تھا, جس طرح بابا رانجھا انڈیپینڈنٹ کریکٹر ہے, بچے اغوا کرتا ہے, شاعری کرتا ہے, گانے گاتا ہے, عجیب پاگل سا آدمی ہے. پھر جب میں نے انکار کیا تھا, ہم ٹی وی کا کاشم نثار ڈائریکٹر تھے, اور یہ جو گلو بادشاہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ ایک رول تھا, جو غریبوں کی عزتوں کا پاسدار ہے اور امیروں سے جھگڑا کرتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. اب مجھے 3-4 میں نے دباؤ بتایا بھائی ٹھیک ہے پیسے کمانے, تو وہ مجھے ہاشم ندیم صاحب نے کہا, انہوں نے کہا رفیع بھائی آپ دیکھیے گا یہ کتنا ہٹ ہوگا. تو مجھے لگا کہ یار رائٹر ہیں تو شاید اس لیے کہہ رہے ہیں اور تشفی ہو جائے میری. اور پھر مجھے کشمیری صاحب جو ہیں ہمارے ڈائریکٹر, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. اچھا میں نے کر دیا, میں ابھی جھوٹ بولوں, مجھے نہیں پتا تھا کیا رزلٹ اس کا ایسا آ جائے گا. اب ایک جگہ, ہر جگہ وہ آ کے کہتا تھا میں مخل ہو سکتا ہوں, تو اس کی بڑی خوبصورت پریزاد کے ساتھ کیمسٹری بن گئی تھی. کبھی تو یہ جملہ جو ہے کہ میں مخل ہو سکتا ہوں, یہ کیا رائٹر نے خود لکھا تھا یا آپ نے حالات کے مطابق بنایا؟ نہیں جی بالکل, یہ رائٹر کا ہاشم, بالکل ہاشم بھائی نے اس کو کھیلا ہوا بھی ہے. اچھا, وہ کئی جگہ کہتا ہے تم کم مخل نہیں ہوتے, پھر ایک جگہ وہ اک کے کہتا آج تو مخل ہو ہی جاؤ کمالی. تو وہ اس طرح کی, تو وہ اس وقت مطلب مزہ لیا رائٹر نے بھی اس کا مزہ لیا. جی رائٹر نے سر. تو ہوا یہ کہ یہ کنٹینیوٹی دیکھیں, جب واحد ٹی وی پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اس میں بڑی کنٹینیوٹیز ہٹ ہوئی. جی بہت آشا. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر آیا تو میں نے تو خیر کبھی تک مشکل ہو گیا تھا, مشکل کام ہے یہ, کام بہت مشکل ہے, اب بہت مشکل کام ہے. اچھا ناظرین یہ بات سچ مچ میں کہہ رہا ہوں 100% صحیح ہے کہ اب شہرت حاصل کرنا یا پہچانے جانا بہت مشکل ہے. پی ٹی وی کے دور میں رات ڈرامہ چلتا تھا, صبح ہٹ ہوتا تھا. ایک ٹائم تھا جس وقت لوگوں کے گھر میں ٹی وی نہیں تھے, قاری صاحب بھی ہٹ ہوتے تھے. ہاں قاری صاحب بھی ہٹ ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, ہر بندہ ہٹ ہوتا تھا. کہ مطلب میں یہ کہتا ہوں ایک پتھر جس کے ساتھ فوٹو 3 دفعہ کھچا لی گئی وہ بھی ہٹ ہوتا تھا, لوگ اس کے ساتھ جا کے تصویریں کھچاتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے. آج کے دور میں کوئی ہٹ ہونا کسی رائٹر کے لیے یا ایکٹر کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو ایفی صاحب جی اپنی بات کنٹینیو کریں. تو بس میں سر یہی گزارش کرتا ہوں, آپ نے کمپلیٹ ہی کر دی. تو میں بڑا حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک چھوٹا سا رول میرے ٹوٹل اس کے اندر 12 سین ہیں. اچھا, آپ حیران ہو جائیں گے, صرف 12 سین ہیں. اور ناصر بھائی آپ حیران ہوں گے کہ پہلے دن پہلے ایپیسوڈ میں 7ویں ایپیسوڈ میں انٹر ہوا تھا, صرف 3 سین چلے تھے. اس کی اتنی پاور تھی کہ 2 گھنٹے کے بعد جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں تو میری میمز بھی بن گئیں اور میری ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں. کیونکہ اس کا پہلے دن میں اس کو کہتا ہوں کہ سر میں ہوں آپ کا پتنی مینیجر کم اکاؤنٹنٹ کم ٹکٹ ٹیکر, پتنی ایسا کچھ کہتا ہوں کہ لمبا جملہ. تو وہ کہتا ہے یار یہ تو پہلے نہیں تھی. تو میں کہتا ہوں جی آپ کے بعد 5 سال میں این جی او نے جو چلا رہی تھی اس کو, ٹرسٹ کو, انہوں نے یہ پوسٹیں کریٹ کی تھی. اور وہ جب بات کرنے لگتا ہے اپنے گارڈ سے تو مجھے میری کیونکہ اس سے لگتی ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ سر آپ کیا چھوٹے موٹے نوکروں کے منہ لگیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ ابھی ایک لسٹ اس ادارے میں پچھلے 5 سال سے کچھ لوگ گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں, مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں. ابھی ایک لسٹ بنے گی جس میں ان تمام کو فارغ کر دیا جائے گا. تو وہ غصے سے میری طرف دیکھ کر پہلا سخت جملہ اس سیریل کا کہتا ہے کہ ان 5 سال سے مفت کی تنخواہیں لینے والوں میں تم بھی شامل ہو کمالی. اب وہ سر میں شاپنگ کر رہا ہوں, ایک خاتون آئی ہے میرے پاس, کہتی السلام علیکم کمالی صاحب. میں کہتی وعلیکم. میری بیگم ساتھ تھی. وہ کہتی کہ پریزاد جی تسی 5 سال تنخواہ لیندے رہے ہو نا گھر بہ کے. میں کہا ہاں جی. کہتی سانو بھی کچھ لاؤ. اچھا وہ اور پھر چیزیں ایسے ہٹ ہونے شروع ہوئی, ایک ایک کرتے کرتے ڈائلاگس ہٹ ہونے شروع ہو گئے سر. تو مجھے ایسا لگتا ہے ناصر بھائی یہ اٹ از آل بلیسنگ آف گاڈ.
اور دیکھنے والوں کی محبت ہے. میں نے اس میں کوئی تیر اور تلوار نہیں چلا رکھی. جی جی، لیکن رائٹر نے تو چلائی ہے. نہیں سر، رائٹر کی تو سر کیا بات ہے، ان کو پتا تھا. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے شو میں، وہ کہتے تھے کہ یہ ہٹ ہوگا اور وہ ہٹ ہو گیا. ماشاء اللہ. ناظرین بات یہ ہے کہ کوئی چیز ہٹ ہو، اگر رائٹر دل سے اسے لکھے، جملہ اچھا ہو اور اس کی ادائیگی اچھی ہو جائے تو پھر وہ پہچانا بھی جاتا ہے اور اس کی واہ واہ بھی ہوتی ہے، پذیرائی بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے جب ڈرامے بے تحاشا چل رہے ہیں، درجنوں ڈرامے روزانہ چلتے ہیں، لیکن اس میں ہٹ ہونا بہت مشکل ہے. لیکن جو لوگ چاہنے والے ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو، ان اداکاروں کو جملے یہ رائٹر کے لکھے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. وہ سب یہ 5 سال جو تنخواہیں لینے والی بات کی تو بہت سے اداروں پہ ہٹ تھی. وہاں لوگ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے اور کام نہیں کر رہے. تو یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمیں جہاں ہم ہیں ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. آج جو مذاق میں انہوں نے کہا تو اس لیے کہا کہ اس فیملی نے یا اس خاتون نے ان سے جو کہا سانوی کچھ لاؤ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، ہم اور آپ ایک ہیں، دو نہیں ہیں. تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے اس کی چیز. سر مجھے بڑا ایک بہت سارے کریڈٹ ملے مجھے. ابھی کچھ دن پہلے واک کر رہا تھا مون مارکیٹ پارک ہے اقبال ٹاؤن میں. جی جی. رات کا ٹائم تھا، وہاں ٹھیلے بھی لگے ہوئے سرکاری. تو ایک صاحب نے مجھے روکا، 70 کے قریب عمر. مجھے کہتے فیفی بھائی میں آپ کو بڑا فین ہوں. میں کہا جی بہت شکریہ. کہتے چائے پی لیں. میں کہا سر میں تو واک کر رہا ہوں. چلا گیا. میں اگلے چکر میں تو ٹریک پہ کھڑے ہوئے تھے. کہتے یار افتخار بھائی میں نے آپ کی چائے کے پیسے دے دیے 60 روپے، تو واک کمپلیٹ کر کے دودھ چائے پی لیجیے گا. میں نے ان کو روکا. میں کہا کیوں آپ اتنی محبت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا فین ضرور ہوں، لیکن دراصل میں اشفاق احمد کا فین ہوں اور آپ بابا جی کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے میں نے ان کو ویڈیو بنائی تھی. ایک صاحب آئے ماشاءاللہ باریش تھے، پردہ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا سیلفی بنانی ہے. میں نے کیمرہ سے کیا تو انہوں نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ نقاب نیچے کرو. میں نے تصویر بنائی، میں نے موبائل دیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ میری بیوی کو واحد آپ نے ہمارے میں جس نے دیکھا. میں کہا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں تصویر اتار رہا تھا، میں نے شکل نہیں دیکھی. اس طرح کے خوبصورت حسین واقعات ہو. آپ کی چلتی ہوئی گاڑی روڈ پہ روک لی جائے. انارکلی میں جوس والے کے پاس سے جا رہا ہوں، رات 3 بجے کا ٹائم ہے. میں آہستہ آہستہ نکل رہا ہوں مال کی طرف، تو ایک گاڑی پوری جیپ ریورس ہو گئی. بڑی مہنگی سی گاڑی تھی. تو میں نے اس کر کے دیکھا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا یار اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا بابا یہ پہچان گئے ہیں. وہ صاحب اتر کے آئے، ان کی بیگم صاحب. میں نے اندر سے ہی کہا، انہوں نے کہا ایفی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہم تو آپ کے ویلاگ دیکھتے ہیں، کمالی صاحب والا. تو اس طرح کی جب محبتیں ملتی ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ اور مطلب میں جھک جاتا ہوں اور زیادہ مجھے لگتا ہے یار بڑی ذمہ داری کا. ڈاؤن ٹو ارتھ بالکل بندہ رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مالک نے کتنے کمالات دکھائے ہیں، کتنا ہم پہ رحم کیا، کتنے ہمارے پہ احسان کیا کہ ہم لوگ تو اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں کوئی منہ لگائے، لیکن لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں. اور کئی خاندان، جب ہمارا وقت تھا تو یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے گھروں میں کوئی جان نہیں سکتا تھا ہماری وہ دعوتیں کرتے تھے. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو کہ رات کا وقت بھاولپور میں اندھیرے میں جا رہا تھا اور وہاں 2 عورتیں کھڑی ہو کے کہتی ہیں السلام علیکم. میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کیا، کون ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. تو وہ کہنے لگے جی کہ ہم آپ کا ڈرامہ دیکھتے ہیں اور ہمیں آپ بہت پسند. اب آپ یہ سوچیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پھر ایک اور جگہ میں جرنلسٹوں کے ساتھ جا رہا تھا صادق آباد میں گیا تو صادق آباد کے جو اسٹیشن پہ تھے تو وہ مجھے جو ریسیو کرنے آئے وہ میجر صاحب تھے، بڑی بڑی موٹی مونچھیں. میرے ساتھ سارے جرنلسٹ تھے. میں جرنلسٹ کے حیثیت سے سفر. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے کھانے وال پہ پولیس والوں نے کہا کہ آپ ملتان پہ نیچے نہیں اتریں گے. یہ میرے لیے بڑی پریشان، لیکن میں سمجھ گیا کہ ہاں کیونکہ میں اپنے آپ کو ایکٹر مانتا نہیں تھا، اس لیے کہ میں بیسیکلی تو جرنلسٹ تھا اور جرنلسٹوں کے ساتھ جا رہا تھا. جب پولیس والے نے آ کے بھوگی کے اندر مجھے کہا کہ آپ ملتان پہ نیچے نہیں اتریں گے تو جرنلسٹ اس سے لڑ پڑے. میں نے چھڑایا، میں کہا نہیں وہ صحیح کر رہے کوئی بات نہیں. میجر صاحب نے مجھے ریسیو کیا تو مجھے جپھی ڈالی بڑی زور کی اور دبا کے کہتے ہیں جڑیں جی تو کل ملتا نا تو میں تم لپڑ مارنا سی. اج میں بہت خوش ہوں. میں کہا کیوں ہے جناب؟ کہتا جناب جو کل تو کم دکھایا نا میری مچھاں اونچیاں ہو گئی. میں کہا کیوں ہے؟ اب دوستوں کو کچھ نہیں پتا کہ یہ یہاں سے کہاں واقع ہو گئے، صادق آباد میں ان کا کون نکل آیا. لیکن وہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے، مطلب میری بیوی بڑی بہت تیز ترار تھی اور میں اس کے آگے بڑے نیچے لگا میں. ہاں اس دن میں نے اس کو دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا.
کہتا جڑیں میری مچھاں اونچی ہو گئی، یعنی لوگ اپنے آپ کو تو ناظرین یہ بڑا مزہ آتا ہے، اس کا بڑا لطف ابھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ کے اسٹوڈیو میں جن دوستوں نے تصویر اتاری وہ تو خیر جانتے ہیں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ میں آپ کے آفس کے دور نادرا کے اپوزٹ میں نے گاڑی کھڑی کی، وہ آیا پرچی کاٹنے لگا، ایسے کر کے دیکھا، کہنا کمالی صاحب، میں کہا گڈی کر، میں کہا پرچی، کہنا نہیں پرچی نہیں لینی۔ سر ایک غریب آدمی یہ عام ہوتا ہے، یہ عام ہوتا ہے۔ اس غریب آدمی پہ دیکھیں، میں اپنے چیف ایڈیٹر کے ساتھ آ رہا، راوی کے پل سے میں گزرا ہوں، اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے کہا یہ پیسے، کہتا نہیں لینے۔ ایڈیٹر صاحب نے مجھ پہ طنز کیا کہ لو جی بڑا احسان کیتا ہے، 5 روپے تم چھڑتے نے۔ میں کہا جناب نہیں، وہ محبت دیکھو، وہ حیثیت کی ہے، انہیں 5 روپے چڑھے، انہیں کہا میری طاقت اتنی ہے، میں چھڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ محبتیں بڑی ہوتی ہیں، محبتیں شیئر کیا کریں، روایات کے قائم رہیں، جو آپ کے بڑوں کی روایات تھی، محبت پیار، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کا خیال کریں، کیونکہ زندگی کا مقصد یہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی میں شام آ جائے، یعنی ہم ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، نظام قدرت ہے، جو دنیا میں آیا ہے، آنا ضروری نہیں، جانا بہت ضروری ہے۔ ہاں ناظرین، تو اجازت لیتے ہوئے میں آپ کو اجازت سے پہلے کیونکہ ناصر بھائی بھول گئے ہیں دوستو، وہ نظم جس کو آپ نے بڑی پذیرائی دی، ہر اسٹیٹس کا حصہ بنا، اور ناصر نقوی بھائی نے بھی مجھے آتے ہی کہا تھا کہ وہ سنانی ہے، وہ شاید بھول گئے، میں وہ نظم سنانا چاہوں گا۔ ارشاد۔ وہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے، اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ پوشی کی، لوگوں کی پردہ پوشی کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خود بھی وہ ستار العیوب ہے۔ جی ناظرین، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ کسی کی اگر غلطی یا کسی کی عیب ہو تو اس کو چھپانا چاہیے، چادر پوشی اس پہ کرنی چاہیے، اس کو عیاں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بہت برا سمجھا گیا ہے اسلام کے روح سے خاص طور پہ، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور خاص طور پر لیکن ہم لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، کہتے تو ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہیں، یعنی کہلاتے ہیں اشرف المخلوقات، لیکن ہماری حرکتیں بعض اوقات عجیب ہوتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جہاں کیمرہ دیکھ رہا ہے وہاں ہم زیادہ ڈرتے ہیں۔ نہیں، اللہ سے ڈرے، تو اسی نے آپ کو جان دی، جہان دیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔